अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्सा अव्वल में आप लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक देना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में बिकना, अजीज़ मिस्र के घर में उनकी परवरिश होना और इसी तरह ज़नाने मिस्र का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर अपने उंगलियां काट लेना, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल देना। ये आप सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्सा अव्वल में आप देख चुके हैं। ये सब आप मेरे चैप्टर नंबर 12 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहले हिस्से में देख चुके हैं। आइए यहीं से आज जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसका बाकी हिस्सा है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में इसलिए डाला गया था ताकि अजीज़ मिस्र और अजीज़ मिस्र की जो बीवी जुलेखा थी उस पर उठने वाली उंगलियां रुक सकें और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही तोहमत बरकरार रहे। आप अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और भी थे। कुछ दिन कैद खाने में साथ रहने के बाद उन दोनों नौजवानों ने ये जान लिया कि ये जो शख्स हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये इंतहाई नेक सीरत और इबादत गुजार इंसान है। एक रात उन दोनों नौजवानों ने एक ख्वाब देखा और सुबह होने पे वो आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम से उन्होंने अपने ख्वाब का सारा किस्सा जो है वो बयान फरमाया। उन दोनों नौजवानों में से एक नौजवान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज की, मैंने ख्वाब में शराब को निचोड़ते हुए देखा है। और दूसरे ने बताया कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुआ हूँ जिसको परिंदे खा रहे हैं ऊपर से। तो आप अलैहिस्सलाम हमें इन दोनों ख्वाबों की तबीर बताएं क्योंकि आप हमें काफी खूबियों वाले मालूम होते हैं। उस दौरान बाकी कैद खाने के जो कैदी थे वो भी जान चुके थे आप अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में कि ये काफी नेक सीरत इंसान है। वो उनके अखलाक से भी काफी इम्प्रेस हो चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब ये दो लोग आए तबीर पूछने के लिए तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन सोचा कि ये एक अच्छा मौका है इन लोगों को दीन की तबलीग करने का। जब उन दोनों से आप अलैहिस्सलाम मुखातब हुए तो तमाम कैदी आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खाना तुम्हें पेश किया जाता है तो वो खाना तुम लोगों तक पहुंचने से पहले मैं तुम लोगों के ख्वाबों की तबीर है बता दूंगा और ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मेरे रब ने मुझे बताया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह भी आगे से फरमाया कि और मैं उन लोगों का मजहब छोड़ चुका हूँ जो अल्लाह पे एक रब पे ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकर हो चुके हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी अपने वालिद हज़रत यकूब का, अपने दादा और परदादा हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की तबीर बताना शुरू की। तो तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को उनके ख्वाबों की तबीर बताई कि तुम में से एक बादशाह को शराब पिलाने पे मुकर्रर किया जाएगा, जबकि जो दूसरा है उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा और उसके जिस्म को परिंदे खाएंगे, नोचेंगे। तबीर सुनकर वो दोनों घबरा गए और इस बात से इनकारी हो गए कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं है, उन्होंने ऐसा ख्वाब कोई देखा ही नहीं है। स्पेशली वो जिसको सूली पे चढ़ाए जाने का बताया गया वो तो बिल्कुल ही इस बात से घबरा गया और मुकर गया, इनकारी हो गया कि मैंने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, ऐसा कोई ख्वाब है ही नहीं। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह का फैसला है और ये तब्दील नहीं हो सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया जिसको आप अलैहिस्सलाम ने तबीर बताई थी कि वो बादशाह को शराब पिलाने मुकर्रर किया जाएगा, उसको आप अलैहिस्सलाम ने यह हिदायत दी कि जब तुम रिहाई पाओ और अब बादशाह सलामत के मुलाजम बन जाओ, खादम बन जाओ, तो उनसे मेरा जरूर जिक्र करना। लेकिन शैतान ये चीज देख रहा था, शैतान के पास कुछ और ही मंसूबा था इस चीज को लेके। चुनाचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बताए हुए ख्वाब की तबीर के मुताबिक ही ऐसा हुआ। एक कैदी को सूली चढ़ा दिया गया और दूसरे को बादशाह का शराब पिलाने वाला मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो शख्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम भूल गया, उनकी बात भूल गया। वो शैतान के बहकावे में आकर इस बात को ही भूल गया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको एक पैगाम दिया था कि वो अपने बादशाह से उनका जिक्र करेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह सालों कैद खाने में रहे, किसी को उनकी कोई खैर खबर ही नहीं थी, किसी को खबर ही नहीं थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पर एक कड़ी आजमाइश थी। दोस्तों, मिस्र के जो फरमा रवा थे, जो बादशाह थे, उनके फौत होने के बाद उनका बेटा, उनका जो जानशीन था, उसने तख्त संभाला, वो बादशाह बना। एक रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में 7 सेहतमंद मोटी ताजी गायें देखी जिनको लागर और 7 कमजोर गायों ने खा लिया। उस रात वो उठ के बैठ गया, बहुत घबराया, बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सुबह होने के बाद इस बात को इग्नोर कर दिया। अगली रात उसने फिर एक ख्वाब देखा। 7 हरे भरे गंदम के खोशे हैं और 7 जो है वो खुश्क गंदम के खोशे हैं। उस रात फिर वो घबरा कर उठ के बैठ गया। अब वो इस बात को समझ चुका था कि ये जो 2 ख्वाब हैं इनकी आपस में कोई मासलत है और ये कोई पैगाम है, इसकी तबीर मालूम करनी चाहिए। लिहाजा सुबह दरबार लगने पर उसने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और उन सबसे कहने लगा कि मुझे मेरे ख्वाबों की तबीर चाहिए, अगर तुम में से कोई जानता है तो वो लोग मुझे बताओ। उस दौर में काफी ये मशहूर लोगों को बुलाया गया जो ख्वाब की तबीर बताने में बड़े मशहूर थे, लेकिन वो इन ख्वाबों की तबीर बताने से कासिर रहे।
दोस्तों उसी मौके पर वो लड़का, वो जो जिसको बादशाह को शराब पिलाने पे मुकर्रर किया गया था, उसने जब ये सुना तो वो चौंका फौरन, और उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने फरमारवा थे, बादशाह थे, उनके सामने वो पेश हुआ और उसने उन्हें बताया कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो ख्वाब की तबीर बताने में बहुत माहिर है और उसकी बताई हुई तबीर सच साबित होती है। फरमारवा बड़ा हैरान हुआ और बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे फौरन उस शख्स को मेरे सामने पेश किया जाए। उस साकी ने बताया कि वो कैद खाने में कैद है, तो बादशाह ने कहा कि उसको फौरन कैद खाने से बुलाकर या मेरे सामने दरबार में पेश किया जाए। वो बहुत खुश हुआ साकी और वो फौरन ही कैद खाने की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंच के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। पहले अपनी इस गलती की माफी मांगी कि वो आप अलैहिस्सलाम के उस पैगाम को भूल चुका था, जिसकी वजह से कई साल, रवायत के मुताबिक 7 साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रहने पड़े। फिर उसने बादशाह के ख्वाब के बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि मुझे इसकी तबीर बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब सुनते ही तबीर समझ गए। आप अलैहिस्सलाम ने उसको तबीर बताई। 7 साल इंतहाई फरानी नेमत के और 7 साल कहत के दरपेश है, और इससे बचने के लिए जो पहले 7 साल होंगे जिसमें फरानी नेमत होगी, गला बहुत ज्यादा होगा, इंतहाई काश्त की जाए, इंतहाई काश्तकारी की जाए, जिससे जो गंदम है और जो भी गला इकट्ठा हो उसको महफूज किया जाए, क्योंकि उसके बाद 7 साल इंतहाई सख्त कहत के आएंगे और उसी 7 साल कहत के दौरान वो जो महफूज किया हुआ गला होगा उसको काबिल इस्तेमाल लाया जा सकेगा। ताकि हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ कि बिल्कुल यही मुनासिब ताबीर है। तो उसने फौरन वो बादशाह की खिदमत में दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होके उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ख्वाबों की तबीर अपने बादशाह को बताई। और बादशाह बहुत हैरान हुआ और खुश हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस कैदी को फौरन रिहा करके मेरे सामने हाजिर किया जाए। वो तो बहुत ही आली मुकाम कोई इंसान है और उसकी जगह कैद खाने में नहीं है, उसको मैं अपने हुकूमत में, अपनी सल्तनत में एक अच्छे मर्तबे पे फायज करूंगा। वो साकी फौरन कैद खाने में वापस आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आकर उसने ये अर्ज किया कि आपको रिहा कर दिया गया है और फरमारवा जो है बादशाह आपसे फौरन मिलना चाहते हैं और उन्होंने आपको अपनी सल्तनत में अच्छे मुकाम पर फायज करने का भी कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो जेल से बाइज्जत बरी होके रिहाई पाए। चुनाचे उन्होंने साकी को कहा कि सबसे पहले बादशाह के पास जाओ और उन्हें कहो कि सबसे पहले ज़नाने मिस्र का अपने हाथ काट लेने का जो माजरा है, जो वाकया है, वो क्या है उसके बारे में जाने, उसके बाद फिर मैं कैद खाने से रिहा होना पसंद करूंगा। साकी ये पैगाम लेके वापस बादशाह के खिदमत में हाजिर हुआ। उसने जब बादशाह को ये बात की तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, जो इतने सालों से एक इंसान कैद हो उसको जब रिहाई की खबर दी जाए तो वो तो फौरन भाग आएगा, लेकिन ये कैसे शख्स हैं जो अपने आप को बाइज्जत बरी होने को ज्यादा मुनासिब समझते हैं बजाय इसके कि मैं किसी की सिफारिश पे वो जेल से बाहर आए। उनको समझ आ गई कि वो बहुत ही कोई दाना इंसान है। उन्होंने फौरन दरबारियों से पूछा कि वो क्या माजरा है ज़नाने मिस्र का अपने हाथ काट लेना। चुनांचे बादशाह ने उन तमाम ज़नाने मिस्र को और अजीज़ मिस्र की बीवी को, ज़ुलेखा को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। वो तमाम खवातीन ज़नाने मिस्र और अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा दरबार में हाजिर हुई। तो बादशाह ने उनसे वो माजरा पूछा कि मुझे बताओ कि वो अपने हाथ काट लेने का माजरा क्या है। तो तब उन तमाम खवातीन ने यकजुबान होकर ये बात कही कि जो यूसुफ हैं वो बिल्कुल बेकसूर हैं, हमने उनमें कोई रत्ती भर भी किसी किस्म की बुराई नहीं देखी। ये बात होनी थी तो बादशाह ने आगे से कहा कि तो फिर इसका मतलब यह है कि यूसुफ बेकसूर था, वो बेकसूर ही कैद खाने में इतने साल रहा। तो जो अजीज मिस्र की बीवी थी ज़ुलेखा, तो वो बोली कि आज बेशक आज हक सच वाजे हो गया। अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने अपनी गलती तस्लीम की कि मैंने ही उनको वर्गलाया था, लेकिन बेशक यूसुफ सच्चे, सादिक और अमीन है। ये बात कर कर अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने अपने एतराफ़ जुर्म तमाम दरबार वालों के सामने बादशाह के सामने कर लिया था। बादशाह ने उन सब औरतों को कैद करने का हुक्म जारी किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और सादिक और अमीन साबित होने पर बादशाह ने फौरन उनको बाइज्जत बरी करने का हुक्म सादर किया और ये खुशखबरी उसी साकी के हाथ उस कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजी गई। वो साकी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्होंने जाके उनसे फिर ये माजरा किया, तो आपकी बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है, आप बाइज्जत बरी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर बादशाह के सामने दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने आपको बहुत बड़े मुकाम पर फायज कर दिया। तो जब आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में आए तो बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम को एक बड़े मुकाम पर फायज किया और उसी मुकाम के हवाले से आगे जाकर आप अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर खजाना बना दिया गया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र की सल्तनत के बहुत सारे इख्तियारात आ गए और खैर बरकत के जो 7 साल शुरू होने वाले थे वो शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त से बहुत
فائدہ اٹھایا, ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہوگی, سارے امور کی نگرانی وہ خود کرتے تھے, غلے کی فراوانی ہوگی اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا. پھر 7 سال کا جب عرصہ ختم ہوا تو شدید سخت قحط کے 7 سال کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس سخت قحط نے مصر کے ساتھ ساتھ ملک شام کے دیگر علاقوں میں جیسے کہ فلسطین ہے اس میں بھی اپنے ڈیرے ڈال لیے, اس علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں بچا کر غلہ محفوظ کیا ہوا تھا, اس لیے مصر کافی خوشحال تھا, اور اس سخت قحط نے اپنے لپیٹ میں ارد گرد کے علاقے جس میں فلسطین بھی تھا وہ بھی شامل تھے, ان کو بھی لپیٹ میں لے رکھا تھا. لوگ دور دور سے مصر آنے لگے غلہ خریدنے کے لیے, اور اسی سخت قحط نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی گاؤں تھا جہاں پہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال وہاں پہ رہتے تھے, اس علاقے کو بھی شدید لپیٹ میں لے لیا تھا. وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈنے کے بعد بھی غلہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے, گندم نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے, کسی قسم کا اناج ان کو نہیں مل رہا تھا, اور اگر مل بھی رہا تھا تو بہت زیادہ مہنگے داموں مل رہا تھا. انہی دنوں ان کے علاقے میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ پرانی قیمت پر ہی, کم داموں پر ہی اناج دے رہا ہے, غلہ دے رہا ہے, گندم دے رہا ہے. چنانچہ فلسطین کے مختلف اور علاقوں سے بھی لوگ وہاں پر جانے لگے غلہ لینے کے لیے. دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے تو پرانی قیمت پہ ہی رہے تھے غلہ, لیکن ان کی شرط یہ تھی ایک شخص کو اتنا غلہ دیا جائے گا جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا, یہ شک تھا کہ تاجر لوگ جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ زیادہ غلہ لے کے تو اپنے پاس سٹور کر لیں, رکھ لیں, پھر بعد میں مہنگے داموں لوگوں تک جو ہے وہ بیچے. لہٰذا وہ ایک شخص کو اتنا ہی غلہ دیتے تھے جتنا اس کے لیے کافی ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے یہ شرط بھی رکھتی تھی کہ جس سے بھی غلہ لینا ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو اپنے ساتھ لے کے آئے, تاکہ افرادوں کی گنتی کرنے کے بعد ان کو مناسب مقدار میں غلہ فراہم کیا جائے. دن گزرے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے, گندم خریدنے کے لیے مصر آ پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ان کے 10 بھائی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں پھینک دیا تھا, لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. آپ علیہ السلام نے بہانے سے ان کو باتیں کرنی شروع کر دی, پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے کیا, تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہوا, تمہارے بابا کیسے ہیں, تمہارے بابا کون ہیں, گھر کا کیا حالات ہیں, اہل و عیال کیسے ہیں. بیسک یہ تمام باتیں پوچھنے کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی خیریت معلوم کرنا تھا. آپ کے بھائیوں نے تمام معلومات جو ہیں وہ صحیح کی صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دی کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے, اور وہ ہمارے بابا جو حضرت یعقوب ہے وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں, تو اس کو اپنے سے قریب ہی رکھتے ہیں, دور نہیں کرنا پسند کرتے. اور ایک ہمارا بھائی یوسف تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا, اس کو بھیڑیے کھا گئے تھے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو اناج گندم وغیرہ جو غلہ تھا وہ دے دیا, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب اگلی بار تم لینے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا, ورنہ تمہیں کسی قسم کا ایک اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیا جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ شرط ہے کہ جب ہم کسی کو غلہ دیتے ہیں, بیچتے ہیں, تو وہ گھر کے تمام افراد کو ساتھ لے کے آتا ہے. تو تم اپنے اس بھائی کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آئے ہو, تم اگلی بار آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا, اگر لے کے آؤ گے تو گندم ملے گی, اناج ملے گا, ادروائز آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی کے اناج کی بوریوں کے اندر ان سے وصول کی گئی تمام رقم واپس رکھ دی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح یہ لوگ واپس آئیں, کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کے پاس جو ہے وہ رقم جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے یا ختم نہ ہو جائے. چنانچہ ان کے پاس رقم موجود ہونی چاہیے جب اگلی بار یہ غلہ لینے آئے. لہٰذا انہوں نے وہ رقم جو ہے وہ ان کے اناج کی بوریوں میں رکھ دی, اور وہ لوگ واپس شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اپنے علاقے کے نام روانہ ہو گئے. واپس آ کر وہ سارے کے سارے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان کو پیش آیا سارا واقعہ بیان کیا. وہاں کے جو عزیز مصر ہیں حضرت یوسف, وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگلی بار اگر وہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آئیں گے تو ان کو یہ گندم ملے گی, ورنہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اس ملک کا, اس علاقے کا یہ رواج ہے کہ جو بھی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ آئیں گے تو ان کو گندم دی جائے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے, اور میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بالکل ہرگز نہیں بھیجوں گا. یہ بالکل ایسا ہی کچھ محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ تم یوسف کو مجھ سے دور لے گئے تھے اور بعد میں اس کا خون کرتا لا کے مجھے دے دیا تھا کہ اس کو بھیڑی کھا گئے. لہٰذا میں کسی صورت بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. جب انہوں نے وہ جو اناج وہ مصر سے لے کے آئے تو اس کی جب بوریوں کو کھولا گیا تو اس میں سے ان کی دی گئی جو رقم تھی وہ واپس ان کو مل گئی. وہ بڑے حیران ہوئے, وہ فوراً وہ رقم لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ بابا جان یہ ماجرا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, کوئی وجہ اور ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ بنیامین کو ساتھ بھیج دو. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے,
اور اس کو خیریت اور سلامتی کے ساتھ مصر سے واپس لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آؤ گے۔ تمام بھائیوں نے اس بات کی قسم کھائی اور حلف دیا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے اور مصر سے واپس خیریت اور سلامتی کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے اور اپنے بابا کے سپرد کریں گے۔ یہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام بیٹوں کو یہ بھی نصیحت کی کہ تم لوگ دو کی صورت میں مصر کے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے سب لوگ جو ہے وہ داخل نہ ہونا۔ چنانچہ آپ کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو کہہ دیا ہوا تھا جو ان کے سپاہی تھے، جو ان کے خدمت گزار تھے، کہ جب بھی ان کے بھائی جہاں نظر آئے وہ ان کو لے کے فوراً ان کے دربار میں حاضر پیش خدمت کریں۔ چنانچہ دو بھائی کر کے مختلف دروازوں سے شہر مصر میں داخل ہوئے۔ خدمت گزاروں کو اور جو ان کے سپاہی تھے ان کو پتہ چل گیا اور وہ ان کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بہت اچھی مہمان نوازی کی۔ ان کو ہر دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دیا گیا آرام فرمانے کے لیے، لیکن یہ 11 بھائی تھے کیونکہ بنیامین بھی اس بار ساتھ تھے، تو بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ان باقی بھائیوں کے وہاں سے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ آپ دونوں بھائی بہت دیر تک گلے لگا کر روتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے یہ کہا کہ ہمارے بھائیوں نے ہم دونوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کی بچپن سے لے کے اب تک، ہم دونوں بھائیوں کے بیچ میں جدائی ڈالی اور جو بھی واقعہ ہوا تم اس کا غم نہ کرو اور اس کو بھلا دو۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو یہیں پہ روک لیں، کیونکہ ایک اور آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتظار کری تھی۔ ایک جدائی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برداشت کی، ایک اور جدائی بنیامین کی بھی ان کو برداشت کرنی تھی، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ان پر آنی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی نازل کی اور ان کو بنیامین کو وہیں پر روک لینے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پروگرام کے مطابق بنیامین کے سامان کے اندر دربار کی ایک قیمتی چیز چھپا دی۔ اس کے بعد پروگرام کے تحت وہی چیز ان کے بوری سے برآمد کی گئی، اور بنیامین کو اس معاملے کا پہلے سے پتا تھا۔ تو وہاں پہ ویسے بھی قانون تھا کہ جب وہاں پہ کسی سے چوری کی چیز کوئی برآمد کی جاتی تھی تو وہ 4 سال تک اسی بندے کا غلام بن کے رہتا تھا۔ چنانچہ اس طرح بنیامین کو وہیں پر روک لیا گیا۔ باقی جو بھائی تھے انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بابا ضعیف ہیں، وہ بنیامین کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا بنیامین کو یہاں پہ نہ رکھیں، ہم میں سے کسی بھائی کو یہاں پر رکھیں۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم جاری ہو چکا تھا، تو انہوں نے بنیامین کو ہی روکنا تھا۔ یہ 10 کے 10 بھائی ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگ گئے۔ جو ان 10 بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ بابا کے پاس اور بابا کو جا کے سارا ماجرا بیان کرو، میں یہاں سے بنیامین کو لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح وہ باقی بھائی جو تھے وہ واپس کنعان آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور سیدھا اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تاکہ سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور فوراً بولے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ایک بار تم پہلے بھی ایسا واقعہ بیان کر چکے ہو، جھوٹ بول چکے ہو، اور تم مجھ سے میرے یوسف کو چھین چکے ہو، دور کر چکے ہو، اور اب بنیامین کو بھی تم لوگ مجھ سے دور کر رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، پہلے ہی یوسف کو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لیا اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسا ہی کچھ کر رہے ہو، اللہ مجھے صبر دے، بے شک وہی بڑی حکمت والا اور سب جاننے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور ہائے یوسف کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روتے تھے کہ وہ نبینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور اب بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کا حکم دیا کہ وہاں جاؤ اور بادشاہ کے جا کر منت سماجت کرو اور میرا پیغام پہنچاؤ، ایک بڑے باپ کا پیغام پہنچاؤ کہ وہ اپنے بیٹے، پہلے ہی ایک بیٹے کو کھو چکے ہیں، اب دوسرے بیٹے کو نہیں کھو سکتے، لہٰذا ان کا بیٹا بنیامین ان کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے باقی، وہ وہاں سے دوبارہ مصر آئے اور وہاں پہ آ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سارا جو اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام تھا وہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رسوائی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے تھے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان کو ساری حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی کہ وہ ہی ان کے بھائی یوسف ہیں جن کو انہوں نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جب یہ سننا تھا تو وہ بہت شرمسار ہوئے، انتہائی رسوائی اور شرمندگی محسوس کرنے لگے، اور پھر وہ بولے کہ بے شک اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو ہم سب بھائیوں پر برتری عطا کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب بھائی خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے کسی بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہے اور اللہ پاک میرے بھائیوں کو بخشے، وہ بہت مہربان و رحم کرنے والا ہے اور وہی بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی کا سن چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا
اپنے بھائیوں کو دیا اور ان میں سے ایک بھائی کو فوراً اپنے والد کی طرف روانہ کیا کہ یہ کرتا جب بابا اپنے چہرے پہ رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو ان کو ان کی بینائی واپس مل جائے گی، اور ان کے پاس فوراً چلے جاؤ اور بابا کے ساتھ تمام اہل و عیال کو لے کر یہاں پہ مصر آ جاؤ۔ چنانچہ ان کے ایک بھائی فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوستو روایت کے مطابق جیسے ان کا بھائی مصر سے باہر نکلا تھا سفر پہ بابا یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تبھی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگ گئی تھی، اور جب وہ یہ بات اپنے اہل و عیال سے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے بابا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یوسف ادھر کی ادھر کہاں، وہ تو بچپن میں ہی اس کو بھیڑیے کھا گئے تھے، آپ کو اب خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو اگنور کر دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا محسوس ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے روانہ ہوا تھا، وہ کنعان پہنچا اور اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا لے کر اپنی آنکھوں پہ رکھا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بینائی عطا ہو گئی، ان کو سب دکھائی دینے لگ گیا۔ اس بھائی نے پھر سب کو بتایا کہ عزیز مصر ہی ہمارا وہ بھائی یوسف ہے جو بچپن میں ہم سے کھو گیا تھا، یوسف زندہ ہے اور اللہ پاک نے اس کو عزیز مصر کے رتبے پر فائز کیا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ مجھے فوراً یوسف کے پاس لے جاؤ۔ یوسف کے وہ بھائی جو کرتا لے کے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ بابا صبر کریں، حوصلہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم سب وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ یوسف نے ہم سب کو وہاں بلایا۔ اور یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد دوستو سارا کا سارا جو خاندان تھا وہ مصر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاندار استقبال کیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دربار میں لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو تخت پر اونچے مقام پر بٹھایا۔ اس کے بعد دوستو اسی دربار میں آپ علیہ السلام کے سارے بھائی اور پھر آپ کے والد اور پھر آپ کی والدہ، انہوں نے وہیں پہ آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بابا کو اٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ بابا میرے بچپن کا جو خواب تھا آج اس کی تعبیر اللہ پاک نے پوری فرما دی ہے۔ بچپن کا جو میرا خواب تھا جس میں نے دیکھا کہ ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے وہ خواب سچ کر دکھایا، کیونکہ بابا جان آپ میرے لیے سورج ہیں، میری والدہ جو ہیں وہ میری چاند ہے، اور میرے بھائی جو ہیں وہ یہ 11 ستارے ہیں۔ بے شک اللہ سب سچ کر دکھانے والوں میں سے۔ اللہ پاک نے میرے پہ بہت بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، آپ کو صحرا سے یہاں پہ لے آئے۔ بے شک اللہ پاک جو ہے بہترین تدبیر کرنے والا، بہت بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، تو مجھے ایمان کی حالت میں فوت فرما اور نیک کاروں میں شامل فرما۔ دوستو اس کے بعد جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے مصر کی حکومت سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اور اسی طرح بنی اسرائیل وہیں پر آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی تمام عمر تقریباً 24 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں گزاری، اور اس کے بعد وہ وفات فرما گئے، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں فلسطین میں ان کو دفن فرمایا۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی، اور آپ کی وفات کو لے کر آپ کے چاہنے والوں میں کافی سارے اختلافات پیدا ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے، تاکہ جس سے ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی رہے۔ بہرحال بعد میں اتفاق ہوا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اسے برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں دفنا دیا گیا۔ دوستو تقریباً 400 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے باہر جانا پڑا، تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کافی دنوں تک راستے پر رہے، لیکن وہ ان کو صحیح راستہ مل نہیں پا رہا تھا، ان کو محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں سفر کر پا رہے۔ لہٰذا دوستو انہوں نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا جو عالم بھی تھے اور جن میں بزرگ بھی تھے، بڑے بھی تھے، ان کو اکٹھا کر کے اس معاملے کو ڈسکس کیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جس وجہ سے ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل پا رہا، صحیح ٹھیک راستہ نہیں مل پا رہا۔ تو دوستو ان علماء کرام نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ ہمارے آباء و اجداد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے جائے گی تو وہ ان کی لاش کو، ان کی میت کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائے گی، اور ملک شام جا کے ان کے والد اور ان کے دادا حضرت
یعقوب اور حضرت اسحاق کے پہلو میں دفن کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قافلے کو واپسی کا حکم جاری فرمایا، واپس آ گئے اور انہوں نے یہاں پر پوچھنا شروع کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا کس کو پتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑی ہی خوبصورت سی ایک قصہ ہے، چھوٹا سا اسمیڈ ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر، کہ وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی۔ وہ تمام علماء کرام نے کہا کہ یہاں پہ کسی کو نہیں پتا سوائے ایک بڑھیا کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ آپ بتائیں حضرت یوسف کی قبر کدھر ہے۔ تو بڑھیا نے آگے سے کہا کہ اے نبی اللہ، میں صرف اور صرف ایک شرط پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے، تو اس بڑھیا نے آگے سے کہا کہ جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے تھوڑا سا گھبرا گئے کہ یہ جنت اور مطلب کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ناگواری محسوس کی، لیکن اسی وقت اللہ کی وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ اس بڑھیا کو ہاں کر دیں، اس کو جنت میں آپ کا پڑوس دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، ان کو ہاں کر دی۔ اس کے بعد وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کے قریب، روایت کے مطابق کنارے کے قریب یا ایسی جگہ پہ ایک تالاب تھا، وہاں لے گئے۔ وہ تالاب اس جگہ پر تھا جہاں پہ دریا نیل گزر رہا تھا یا وہاں سے گزرتا تھا۔ تو اس تالاب، اس جوہڑ کے اوپر لے آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس تالاب کا پانی خشک کیا جائے۔ دوستو اس تالاب کا پانی خشک کیا گیا، تو اس کی جو تہہ تھی اس کو جب کھودا گیا تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سنگ مرمر والا جو تابوت تھا وہ موجود تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت ملا اور وہ اس کو لے کر ملک شام روانہ ہو گئے اور فلسطین جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہی پہلو میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کی تدفین کر دی گئی۔ دوستو اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلے چیپٹر نمبر 13 میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔